अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज जो नॉवल स्टार्ट कर रही हूँ उसका नाम है मुट्ठी भर मिट्टी बाय उमेरा अहमद। मैंने झुककर ज़मीन पर पड़ी हुई वो झंडी उठा ली। रात होने वाली मूसलाधार बारिश ने घरों और दीवारों पर लगी हुई झंडियों को ज़मीन बोस कर दिया था। मैं कुछ देर इस झंडी को देखता रहा, फिर मैंने उसे अपने ट्रैक सूट की जेब में डाल लिया। इस रास्ते पर नज़र आने वाली पहली झंडी। बहुत साल पहले मेरे बाप ने पाकिस्तान की सरजमीन पर पहला कदम रखते ही वहाँ की मट्टी को एक रुमाल में बांध कर इसी तरह अपनी जेब में रखा था। मट्टी की वो नन्ही सी पोटली आज भी मेरे पास महफूज है, और हर साल किसी न किसी सड़क से उठाई जाने वाली एक झंडी भी। शायद मेरी कलेक्शन दुनिया की अजीब तरीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। अपने योम आज़ादी के बजाय अगले दिन किसी न किसी सड़क पर गिरी हुई कोई फटी, मसली, भीगी हुई एक झंडी। फिर मैं हर उस झंडी को तारीख और सन के साथ अपनी एल्बम में महफूज कर लेता हूँ। पिछले 20 साल से उसे इसी मखसूस सड़क पर सुबह की सैर के लिए आ रहा हूँ। बरसात, सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां, बहार, कोई मौसम, कोई त्यौहार मेरा मामूल नहीं बदल सका। हत्ता के मूसलाधार बारिश और तेज़ तूफ़ान भी। रात की बारिश ने हर चीज़ को गीला कर रखा है। तारकोल की स्याह सड़क भीग कर कुछ और चमकदार और नुमायाँ हो गई है। सड़क के किनारे लगे हुए दरख्त और पौधे बारिश के पानी में धुलकर कुछ और निखर गए हैं। इस वक्त भी आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं, और शायद कुछ देर बाद बारिश एक बार फिर शुरू हो जाएगी। बरसात की हवा में वही मखसूस नमी है जिसे पिछले कई सालों से इस मौसम में महसूस करता आ रहा हूँ। हवा में खंकी भी है, कश्मीर की तरफ से आने वाले झोंकों की मरहूने मिन्नत। सुबह सवेरे इस सड़क पर ट्रैफिक गायब है, और उसके साथ गाड़ियों का शोर भी। अलबत्ता सड़क के किनारे लगी हुई घास में जमा शुदा पानी से महफूज होने वाले मेंढकों की आवाज़ें इस सन्नाटे को तोड़ रही हैं, और कभी कभार सड़क के किनारे लगे हुए दरख्तों की गीली शाखों पर पनाह लेने वाले परिंदों की चहचहाहट भी। ये इस इलाके की सबसे खूबसूरत सड़क है, और मेरा और इसका साथ अब 20 साल पर मुश्तमिल है। 20 साल पहले इस सड़क के दाएं बाएं घरों की बहुत महदूद तादाद थी। खाली प्लॉट सब्ज़े से ढके रहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस सड़क पर कोई एक भी खाली प्लॉट नहीं, मगर घरों के आगे सड़क के किनारे घास और दरख्त ज़रूर बाकी हैं। मैं इस सड़क पर वॉक करने वाला अकेला शख्स हूँ। मेरी उम्र के लोग, नौजवान लड़के लड़कियाँ, उढेर उम्र औरतें, वालदैन के साथ 10-12 साल के बच्चे, वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई मेरे पास से गुज़र जाता है। पूरा साल मैं इस सड़क पर बड़ी खामोशी के साथ चीज़ों पर गौर किए गुज़रता रहता हूँ, मगर साल में एक दिन नॉस्टैल्जिया का दिन होता है। इस दिन मैं इस सड़क से गुज़रते हुए माजी के अलावा और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता, और वो आज का दिन होता है, 15 अगस्त। 54 साल पहले इस तारीख को मैंने अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान की सरज़मीन पर कदम रखा था। लफ्ज़ ख़ानदान शायद मैं जज्बात में आकर इस्तेमाल कर गया। मेरे साथ सिर्फ मेरा बाप था, 47 साल का एक दुख भरा अदमुआ कातिल। जिस काफ़िले में मैं पाकिस्तान आया था, इसमें कम से कम 6 कातिल थे। बाकी के लोग क्या थे ये मैं नहीं जानता। सड़क पर चलते हुए लोगों का पहला ग्रुप मेरे पास से गुजरने वाला है। उनकी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही हैं। 2025 तक पाकिस्तान तकसीम हो जाएगा। पिछले 3 सालों से अमेरिकन थिंक टैंक यही रिपोर्ट दे रहे हैं, और उनके अंदाजे सही साबित होते हैं। 2025 तो बहुत दूर है। जिस तरह के हालात हैं ये काम तो इससे पहले ही हो जाएगा। 3 लोगों का मेरा हम उम्र ग्रुप अब मेरे पास से गुजर रहा है।
ہم نے سر کے اشارے سے اور مسکراہٹوں سے سلام و دعا کا تبادلہ کیا اور ایک دوسرے کے پاس سے گزر گئے۔ 2025 میں پاکستان ٹوٹ جائے گا، کیانی صاحب کا جملہ میرے ذہن میں اٹک گیا ہے۔ میں 14 سال کا تھا جب میں اپنے باپ کے ساتھ پاکستان آیا۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد میرے باپ کا تعلق پٹیالہ سے تھا۔ وہ زمیندار تھا۔ 3 بہنوں اور 2 بھائیوں پر مشتمل ہمارا گھرانہ اس علاقے کے بہت کم مسلمان گھرانوں میں سے ایک تھا۔ ہم لوگ وہاں بڑے سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ تحریک پاکستان کا آغاز ہونے کے بعد بھی ہم لوگوں کو کوئی زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ جس گاؤں میں ہم تھے وہاں کی اکثریت ان پڑھ لوگوں پر مشتمل تھی۔ انہیں ملکی سیاست کے بارے میں زیادہ معلومات تھیں نہ دلچسپی، لیکن آہستہ آہستہ تحریک پاکستان میں شدت کے ساتھ ہی چوپال میں شام کو سیاست اور جناح کا یہ مطالبہ زیر بحث لایا جانے لگا۔ میرا باپ بھی ان مسلمانوں میں شامل تھا جو اس مطالبے کو ایک حماقت سمجھتے تھے، یعنی اپنی ساری زمینیں چھوڑ کر میں پاکستان چلا جاؤں کیونکہ وہ ملک مسلمانوں کے لیے ہے۔ جناح کا دماغ خراب ہے۔ کوئی اپنی مٹی چھوڑ کر جاتا ہے، کوئی اپنا گھر بار اور زمینیں چھوڑ کر صرف مذہب کے لیے کہیں چل پڑے۔ مجھے یاد ہے میرا باپ کئی سال یہی بات رات کو گھر میں ماں کے سامنے دہرایا کرتا تھا اور گھر میں موجود سب لوگ اس کے ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ جب زندگی سکون سے گزر رہی ہو تو پھر اس طرح کے مطالبات حماقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں لگتے۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور میرا بھائی سب سے بڑا تھا۔ یہ تینوں بہنیں دونوں کے درمیان آئی تھیں۔ گاؤں میں جب کبھی مسلم لیگ والے مسلم لیگ کے لیے کنونسنگ کرنے کے لیے آئے، میرے باپ نے بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح ان کا مذاق اڑایا۔ تم لوگوں کو ووٹ دیں؟ کیوں ووٹ دیں؟ بٹوارا کرنا چاہتے ہو تم لوگ؟ مصیبتیں بڑھانا چاہتے ہو ہماری؟ کانگریس ہے ہماری بات سننے والی، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ میرے باپ نے ہر دفعہ لیگیوں کو اسی طرح دھتکارا۔ کئی بار لیگیوں کے گھر گھر جا کر عوام رابطہ مہم کے دوران میرے باپ نے گھر کا دروازہ ہی نہیں کھولا۔ وہ لوگ دروازہ بچاتے، تھک کر اگلے گھر چلے جاتے۔ میرے باپ کی سوچ میں تب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی جب اس نے میرے بڑے بھائی کو ہائی اسکول کے بعد آگے تعلیم کے لیے جالندھر بھجوایا۔ گھر میں صرف میں اور میرا بھائی ہی تھے جنہیں تعلیم دلوائی جا رہی تھی۔ میری بہنوں کو تعلیم نہیں دلوائی گئی۔ اس علاقے میں عورتوں کو تعلیم دلوانے کا رواج نہیں تھا، اور پھر مسلمان عورتوں کے لیے تو تعلیم شجر ممنوعہ کا درجہ رکھتی تھی۔ میری ماں اور بہنیں گھر کے اندر بند رہنے والی عورتیں تھیں۔ ماں کبھی کبھار باپ کے ساتھ کھیت پر چلی جاتی، مگر بہنوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ میرا باپ ویسے بھی ایک خوشحال زمیندار تھا جسے گھر کی عورتوں کو کھیتوں پر کام کروانے کی محتاجی نہیں تھی۔ شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی میرے بڑے بھائی کی سوچ میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اب وہ جب بھی چھٹیوں میں گھر آتا تو مسلم لیگ کی بات کرتا، جناح کے گن گاتا، مسلمانوں کے حقوق پر بولتا، 2 قومی نظریہ کے حق میں دلیلیں دیتا۔ وہ اپنے کالج کے بہت سے دوسرے مسلمان طلباء کے ساتھ جناح کی تقریریں سننے جایا کرتا تھا، اور شاید یہ میٹامورفوسس، کایا پلٹ، وہیں ہوا تھا۔ ان کی آواز میں جادو ہے۔ وہ بات کرتے ہیں تو ہندو لیڈرز کو لرزا دیتے ہیں، ان کی دلیلوں کے پرکھچے اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ لوگ تو گھروں کے اندر رہتے ہیں، آپ کو کیا پتہ شہروں میں انگریز اور ہندو مسلمان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آج ہندو انگریز کے پالتو کتے کا کام کر رہا ہے۔ انگریزوں کے جانے کے بعد ہندو انگریز کی جگہ لے لے گا اور مسلمان ہندو کی، اور کم از کم میں تو کسی پالتو کتے کا کردار ادا کرنے کو تیار نہیں۔ میرا بڑا بھائی مظفر چولہے کے پاس چوکی پر بیٹھ کر روٹی کھاتا اور ساتھ بولتا جاتا۔ میری تینوں بہنیں، میں اور ماں اس کے گرد بیٹھے اسے مرعوب انداز میں دیکھتے رہتے۔ میری بڑی بہن شکیلہ اسے پورا وقت پنکھا جھلتی رہتی۔ ماں گرم گرم روٹیاں اس کے سامنے اتار کر رکھتی جاتی۔ منجلی بہن سفرہ سالن کم ہوتے ہی کٹورا بھر دیتی۔ چھوٹی بہن مسلسل پانی کا گلاس دیکھتی رہی کہ وہ خالی ہو تو اسے برق رفتاری سے بھرے، اور میں صرف اس کی باتیں،
اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ، اس کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ دیکھتا رہتا۔ جناح کون تھا؟ مسلم لیگ کیا کام کر رہی تھی؟ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ اور پاکستان کیا تھا؟ یہ سب ہم نے مظفر سے جانا تھا۔ وہ ہر بار نت نئی خبروں کے ساتھ واپس آتا۔ ہر بار اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ جوش ہوتا، آنکھوں میں پہلے سے زیادہ چمک ہوتی، چہرے پر پہلے سے زیادہ سرخی ہوتی اور جھولی میں پہلے سے زیادہ خواب ہوتے۔ میرا باپ گھر کا واحد شخص تھا جو مظفر کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اسے گھر میں سب سے زیادہ مظفر سے محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے ڈانٹتا نہیں تھا، مگر اس کی ہر بات کے جواب میں وہ کہتا، تم اس شخص کی تقریروں کی بات کرتے ہو جسے کافر قرار دیا جا چکا ہے۔ کوئی مولوی اسے مسلمان ماننے کو تیار نہیں۔ سب کہہ رہے ہیں جناح پاگل ہے، کافر ہے، مسلمانوں میں تفرقہ پھیلا رہا ہے۔ میں تو ان لوگوں کی بات سنوں گا اور اسی پر عمل کروں گا، جناح کی نہیں۔ میرے باپ کی ایک ہی رٹ ہوتی۔ چوپال میں اب سیاست پر ہی بات ہوتی تھی۔ ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں بحثیں ہوتی، مسلم لیگ اور کانگریس کے بارے میں بات ہوتی، گاندھی، نہرو، مولانا عبدالکلام آزاد اور جناح، جوہر اور لیاقت علی خان کا موازنہ کیا جاتا۔ مسلم لیگ اور اس کے لیڈر کو گالیاں دی جاتی۔ میرا باپ بھی انہی مسلمانوں میں شامل ہوتا جو اسے گالیاں دیا کرتے تھے۔ 1940 کا عشرہ چل رہا تھا۔ میری بڑی بہن کی منگنی میرے ماموں زاد کے ساتھ ہو چکی تھی۔ کچھ عرصہ تک شادی ہونے والی تھی، مگر پھر میرے ماموں زاد نے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ شادی ملتوی ہو گئی۔ طے یہ پایا کہ وہ تعلیم مکمل کر لے پھر شادی کی جائے گی۔ انہی دنوں پنجاب کے کچھ علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر قتل و غارت کی گئی۔ چوپال میں یہ خبریں بھی پہنچتیں۔ ہاں تو جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ لوگ کیوں مسلم لیگ کے گماشتے بنے پھرتے ہیں؟ نہ یہ مشتعل کرنے والے کام کریں، نہ مارے جائیں۔ سکھ پنج نے ان فسادات پر چوپال میں بیٹھ کر یہ تبصرہ کیا، مگر اس طرح پورے کے پورے گھر کو جلا دینا اور خاندان قتل کر دینا کہاں کا انصاف ہے؟ قتل تو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو بات کہتے ہیں سن لیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں، لیکن مار دینا یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی بار میرے باپ نے چوپال میں بیٹھ کر ایسی بات کہی۔ کیوں انصاف نہیں ہے؟ یہ فسادی لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بٹوارا کرنا چاہتے ہیں، یہ گھر میں دیوار اٹھا دینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک کیا اگر ایسوں کو مارا۔ چوپال میں بیٹھے ہوئے ایک ہندو نے کہا اور وہاں بیٹھے سب لوگوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میرا باپ خاموش ہو گیا۔ 1945 کا سال شروع ہو چکا تھا۔ 1945 اور 1946 کے دسمبر جنوری میں انتخابات منعقد ہوئے، اور یہ وہ انتخابات تھے جن میں میرے بھائی مظفر نے مسلم لیگ کے اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا کام کرتے ہوئے مسلم لیگ کے امیدواروں کی کنونسنگ کی۔ وہ اپنے علاقے سے انتخاب لڑنے والے مسلم کے امیدواروں کے لیے علاقے کے تمام مسلمانوں کے گھر جاتا رہا اور وہاں کے ہندوؤں اور سکھوں کی نظروں میں آ گیا۔ چوپال میں پہلی بار میرے باپ کو اس کے بیٹے کی سرگرمیوں پر سرزنش کی گئی۔ میرا باپ خاموش رہا۔ وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ الزامات تو سچ تھے۔ اس رات گھر آ کر اس نے پہلی بار میرے بھائی کو ڈانٹا۔ نہیں ابا، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس بار گھر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس بار اگر مسلم لیگ کے ساتھ الیکشنز میں وہ سب کچھ ہوا جو پچھلے الیکشنز میں ہوا تھا اور وہ اتنی بری طرح ہاری جس طرح پچھلی بار ہاری تھی، تو ہم سب کچھ ہار جائیں گے۔ انگریز ہمیں ہندوؤں کے حوالے کر کے چلے جائیں گے اور مجھ کو ان کا کتا نہیں بننا۔ اس بار اگر ہم نے مسلم لیگ کا ساتھ نہ دیا تو پھر اگلے کئی سو سال غلامی گزاریں گے، اور اس بار غلامی پہلے سے زیادہ بدتر ہوگی۔ میں نے زندگی میں کبھی اپنے بھائی کو اتنی بلند آواز میں اپنے باپ سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا، مگر اس رات وہ بولتا رہا۔ میرے باپ کی کوئی دلیل اسے قائل نہیں کر سکی۔ جمعیت علماء ہند کے بیانات کے حوالے بھی اسے متاثر نہیں کر سکے۔ جو لوگ آج جناح کو کافر کہتے ہیں وہ کل جناح کا ہاتھ چوما کریں گے اور اس کا مزار بنا کر اس پر فاتح پڑھا کریں گے۔ جو لوگ آج پاکستان کے مطالبے کو ذہنی فطور کہتے ہیں اور اسے گالیاں دیتے ہیں، وہ کل اسی پاکستان میں پناہ لینے کے لیے بھاگیں گے۔ جناح کافر نہیں ہے، وہ پریکٹیکل مسلمان ہے۔
مولویوں کی طرح دین کی بات نہیں کرتا، دین پر عمل کرتا ہے۔ یہ وہ مولوی ہے جو پچھلے 100 سال میں ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریز کی غلامی سے آزاد نہیں کروا سکے، اور اب جو آزادی کی بات کر رہا ہے وہ شخص ان کو کافر نظر آتا ہے۔ یہ لوگ دستاریں اور چوگے پہن کر بھی میرے لیے اگر آزادی نہیں لا سکے تو مجھے اس شخص کے پیچھے کھڑے ہونے دیں جو پینٹ کوٹ پہن کر اور سگار پی کر مجھے وہ زمین دلا دے گا جہاں میں مسجد میں بلند آواز میں اذان دوں تو میرا سر کاٹنے کے لیے ہندو اندر نہ آ جائیں۔ میرا باپ بول نہیں سکا، وہ اس کے بعد کبھی بھی میرے بھائی کے سامنے بول نہیں سکا۔ مسلم لیگ نے 1945 اور 1946 کے انتخابات میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی اور وہ مسلمانوں کی تقریباً تمام سیٹیں جیت گئے۔ کانگریس کے حامی مسلمان امیدوار ہمارے علاقے میں بری طرح ہارے۔ الیکشنز میں جیت کے بعد مسلم لیگ کے مطالبے میں اور بھی شدت آ گئی۔ برٹش حکومت اب مسلم لیگ کو پہلے کی طرح نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ چوپال میں میرے باپ کے لیے ناپسندیدگی اور بڑھ گئی۔ میرے بھائی کے خلاف باتیں کی جاتیں۔ میرا باپ اگر بڑا زمیندار نہ ہوتا تو شاید اب تک اسے چوپال سے نکال دیا جاتا، مگر اب بھی وہ ایک طرح کے سوشل بائیکاٹ کا شکار تھا۔ حالانکہ وہ اب بھی کانگریس کی بات کرتا تھا اور اس نے الیکشن میں کانگریس کے حامی امیدوار کو ہی ووٹ دیا تھا۔ اس کے باوجود چوپال میں کوئی بھی اس سے خوش نہیں تھا۔ 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کا اعلان کر دیا گیا۔ میرا بھائی اس خبر پر خوشی سے پاگل ہو کر گھر آیا تھا۔ میرا باپ ہمیشہ کی طرح ناخوش تھا۔ اب ہم پاکستان چلے جائیں گے، وہاں مغربی پنجاب میں رہیں گے، آپ لوگ انتظامات شروع کر دیں۔ اس نے میرے باپ سے کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہاں میری زمینیں اور گھر بار ہے، میں کوئی احمق ہوں جو انہیں چھوڑ جاؤں؟ پھر یہاں ہمیں کیا تکلیف ہے؟ میرے باپ نے ہمیشہ والا جواب دیا، ہم وہاں کلیم داخل کروائیں تو زمینیں اور گھر ہمیں وہاں بھی الاٹ ہو جائے گا۔ میرے بھائی نے باپ کو سمجھایا مگر وہ رضامند نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے آپ مت جائیں، مگر میں پاکستان میں ہی رہوں گا، میرے بھائی نے اعلان کیا۔ میرے باپ نے پھر بھی اس کی بات پر کان نہیں دھرے۔ تیسرے دن میرے بھائی کو واپس شہر جانا تھا۔ میرے باپ نے اس سے کہا کہ وہ اگلے دن میری ماں اور بڑی بہن کو ساتھ والے گاؤں میں چچا کے گھر چھوڑ آئے۔ میری چچا زاد کی شادی ہونے والی تھی اور میری ماں بڑی بہن کے ساتھ وہاں جاتی، پھر اسے رہنے کے لیے چھوڑ کر اسی دن بھائی کے ساتھ واپس آ جاتی۔ وہ یہ تینوں چچا کے گھر کبھی نہیں پہنچ سکے۔ گاؤں کے باہر جانے والے رستے پر میری ماں اور بھائی کو بڑی بے رحمی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ میرے بھائی کے جسم کے کئی ٹکڑے کر کے وہاں پھینک دیے گئے۔ ہاں البتہ میری ماں پر رحم کیا گیا، اس کی صرف گردن کاٹی گئی جسے ایک درخت پر لٹکا دیا گیا تھا۔ میری بڑی بہن شکیلہ کا اس دن کچھ پتہ نہیں چلا، البتہ 3-4 دن بعد گاؤں کے قریبی جنگل میں اس کی بے لباس لاش کٹی پھٹی حالت میں ملی تھی۔ اسے صرف جنگلی جانوروں نے نہیں ادھیرا تھا، انسانی جانوروں نے بھی بھنبورا تھا۔ سڑک پر چلتے ہوئے مجھے ٹھوکر لگی۔ میں نے بے اختیار خود کو سنبھالا اور آنکھوں پر لگائی ہوئی اینک کو ٹھیک کیا۔ اب ہلکی ہلکی ہوا کچھ تیز ہو گئی ہے، بادل پہلے سے زیادہ گھنے ہو گئے ہیں۔ سامنے سڑک پر 2 ٹین ایجر لڑکے جاگنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹی شرٹس اور شارٹس میں ملبوس۔ میں ان دونوں کو بھی پہچانتا ہوں، وہ روز مجھے تقریباً یہی ملتے ہیں، پچھلی رات کے کسی نہ کسی انڈین پروگرام یا انڈین مووی سٹار کو ڈسکس کرتے ہوئے۔ آج بھی ان کا موضوع یہی ہے۔ میں ان کی آوازیں سن رہا ہوں، پھولے ہوئے سانس کے ساتھ۔ اے آر رحمان یار کیا کمال کرتا ہے، یہ بندہ رات کو وندے ماترم لگا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا دل پر بیٹ پڑ رہی ہے۔ سارا دن پاکستانی چینلز پر پروپیگنڈا سنتا رہا، وہی بکواس، وہی گانے۔ یہ لوگ لبرل ہونا ہی نہیں چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے اندر سے یہ پریجوڈس، تعصب ختم ہو۔ ہر چیز ہماری اور ان کی کامن ہے، حتیٰ کہ آزادی کے دن بھی ساتھ ساتھ ہیں، پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت ہاتھ میں تلوار پکڑے رکھیں۔ میں تو سمجھتا ہوں اکراس دا بارڈرز وی آر ون۔ اس کی بات جاری تھی مگر وہ دونوں میرے پاس سے گزر چکے تھے، میں اب ان کی آواز سن نہیں سکتا تھا، مگر اس کا جملہ اکراس دا بارڈرز وی آر ون اب بھی فضا میں بازگشت بن کر پھر رہا ہے۔ سب کچھ کامن ہے، ہر چیز ایک جیسی ہے، پریجوڈس، تعصب، پروپیگنڈا، بکواس۔ میں نے اپنے قدم تیز کر دیے۔
میں آج تک یہ سمجھ نہیں پایا کہ میرے باپ نے اتنے بڑے حادثے کے بعد اپنا ذہنی توازن کیوں نہیں کھویا۔ مظفر سے زیادہ اسے کسی سے محبت نہیں تھی۔ میں نے خود نہیں دیکھا مگر دیکھنے والے کہتے ہیں میرے باپ نے میرے بھائی کی لاش کے تمام ٹکڑے خود اکٹھے کیے تھے، برستی آنکھوں کے ساتھ، کسی چیخو پکار کے بغیر۔ اس نے میرے بھائی کا پورا جسم اکٹھا کیا۔ وہ ہر چکر کے بعد جسم کے ٹکڑے دوبارہ گنتا، پھر جو ٹکڑے کم ہوتے ان کے نام دہراتا: دائیں ٹانگ، ناک، بایاں کان، بایاں ہاتھ، پیر کا انگوٹھا، دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں، ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ وہ آدھ گھنٹہ ڈھونڈتا رہا۔ جب وہ مل گئیں تو اسے جیسے قرار آ گیا۔ اب اس کے بیٹے کا جسم نامکمل نہیں رہا تھا۔ وہ جسم کا ہر ٹکڑا اٹھا کر اس پر لگی ہوئی گرد اور مٹی صاف کر دیتا، اگرچہ وہ خون خشک نہیں کر پاتا تھا، مگر وہ سارے تنکے اور مٹی کو ضرور صاف کر دیتا۔ اس کے کندھے پر لٹکا ہوا کپڑا اس خون آلود مٹی اور تنکوں سے بھر گیا تھا۔ میرے بھائی کی عمر اس وقت صرف 20 سال تھی۔ پورا گاؤں جانتا تھا کہ وہ شریف اور ہر ایک کی عزت کرنے والا تھا۔ اسے کبھی کسی نے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا۔ مسلم لیگ کے لیے کام کرنے کے علاوہ اس نے زندگی میں کوئی جرم نہیں کیا تھا، اور یہ کوئی معمولی جرم نہیں تھا۔ کم از کم اس زمانے میں اتنی بے رحمی کے ساتھ قتل ہونے کے لیے صرف 2 چیزیں کافی تھیں: مسلمان ہونا اور مسلم لیگ کا حامی ہونا، اور بدقسمتی سے میرے بھائی میں دونوں خصوصیات تھیں۔ میرے بھائی کے جسم کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کے بعد میرے باپ نے درخت سے میری ماں کا سر اتارا تھا، پھر وہ دونوں لاشیں گھر لے آیا۔ میں اور میری دونوں بہنیں سکتے میں آ گئے، اگرچہ میرے باپ نے ہم تینوں کو وہ لاشیں دیکھنے نہیں دیں۔ اس نے سوچا ہوگا کہ ہم تینوں کو خوف اور صدمے کے مارے کچھ۔ میں اس وقت 14 سال کا تھا، میری چھوٹی بہن 15.5 سال کی تھی اور منجلی بہن 17 سال کی۔ بھائی کی لاش کو میرے باپ نے خود غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد اس نے ایک سفید چادر پر اس کے جسم کے ٹکڑے رکھے اور اس کے اوپر دوسری سفید چادر ڈال کر دونوں چادروں کو چاروں جانب سے سی دیا۔ میں نے اپنے باپ کو کبھی سوئی ہاتھ میں نہیں لیتے دیکھا۔ ٹانکا کیسے لگاتے ہیں یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ بہرحال اس دن ان چادروں کو اس نے خود ہی سیا تھا۔ کیسے سیا ہوگا میں نہیں جانتا، کیونکہ اس نے یہ کام اکیلے کمرے میں بند ہو کر کیا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تو ہم نے صرف 2 سفید بوری سی دیکھی جو اب جگہ جگہ سے خون سے تر ہو رہی تھی۔ اپنی 68 سالہ زندگی میں نے آج تک کسی کو ویسا کفن پہنے نہیں دیکھا۔ میری دونوں بہنیں زاروں قطار رو رہی تھیں، مگر میں خوفزدہ تھا۔ یہ سب کیوں ہوا تھا؟ کیسے ہوا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ ان سے بڑا سوال میرے لیے یہ تھا کہ شکیلہ باجی کہاں ہے؟ میرے اس سوال کا جواب چوتھے دن مل گیا، جب میرا باپ جنگل سے ان کی لاش لایا تھا۔ ہم نے ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، شاید وہ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ تمہیں منع کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ایسے کام مت کرنے دو، تم نے بات ہی نہیں سنی۔ اب ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تم تو جانتے ہو جوان خون گرم ہوتا ہے۔ لڑکوں کو بڑا غصہ تھا تمہارے بیٹے پر، جوش میں کر بیٹھے یہ سب کچھ۔ اب صحیح پتہ بھی نہیں ہے کہ کس کس نے حصہ لیا اس کام میں، اس لیے پولیس کو کیا بتاتے۔ تم بس بھول جاؤ یہ سب کچھ۔ ہمیں بڑا دکھ ہے جو کچھ تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہوا ہے، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ غلطی تمہارے بیٹے ہی کی ہے جس نے ایک غلط کام کی ابتدا کی۔ گاؤں کے سرپنچ سردار جوگندر سنگھ نے میرے باپ کی داد رسی ان الفاظ میں کی تھی: غلط کام؟ شاید میرے باپ نے پہلی بار وہاں بیٹھ کر غلط کام کی تعریف کے بارے میں سوچا ہوگا، اور شاید اس دن ہی پہلی بار گھر میں آتے ہوئے اس نے راستے میں کھڑے ہندو اور سکھ لڑکوں کو دیکھا ہوگا، ان کے کہکہوں پر غور کیا ہوگا، اور پھر شاید یہ اندازہ لگانے کی کوشش بھی کی ہوگی کہ ان میں سے کس نے اس کی بیوی کی گردن کاٹی، کتنوں نے اس کے بیٹے کے ٹکڑے کیے، اور کس کس نے اس کی بیٹی۔ بہرحال وہ گھر آ گیا تھا، خاموشی اور بے بسی کے ساتھ، جھکے ہوئے کندھے اور کھالی آنکھوں کے ساتھ، خاموش زبان اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ۔ پھر اس دن کے بعد وہ دوبارہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا، نہ ہی ہم تینوں میں سے کوئی کہیں گیا۔ وہ پنجاب کی تقسیم کا انتظار کر رہا تھا، منتظر تھا کہ اسے یہ پتہ چل جائے
کہ اس کا علاقہ پاکستانی پنجاب میں شامل ہوگا یا ہندوستانی پنجاب میں۔ پھر یہ پتہ چل گیا کہ ہمارا علاقہ پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہوگا، ہم لوگ پاکستان جائیں گے۔ ایک رات میرے باپ نے مجھ سے کہا، تب تک ساتھ والے دونوں گاؤں میں مسلمانوں کے گھر لوٹے جا چکے تھے اور ہمارے گاؤں کے مسلمان ہجرت کی تیاریوں میں تھے، تم اور میں اپنے باپ کی بات پر حیران رہ گیا۔ اور سگرا اور سلمہ، وہ نہیں جائیں گی؟ میں نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ نہیں۔ مجھے خوف آنے لگا۔ آپ انہیں یہاں چھوڑ جائیں گے؟ نہیں۔ میں الجھ گیا۔ میں انہیں مار دوں گا۔ میں بول نہیں سکا۔ 14 سال کا ایک بچہ یہ سن کر کیا بول سکتا ہے کہ اس کا باپ اس کی دونوں بڑی بہنوں کو قتل کرنے والا ہے؟ میں نہیں ماروں گا تو کوئی اور مار دے گا۔ وہ اب رو رہا تھا۔ میں پوری رات سو نہیں سکا۔ مجھے لگا کہ میں سوؤں گا اور میرا باپ میری بہنوں کو قتل کر دے گا۔ میرے باپ نے اس رات میری بہنوں کو قتل نہیں کیا، یہ کام اس نے اگلی رات کیا۔ مجھے ہلکی ہلکی پھوار اپنے جسم پر گرتی محسوس ہوئی۔ بارش شروع ہو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں آہستہ آہستہ برسات کی یہ بارش تیز ہو جائے گی، مگر مجھے اس سے خوف نہیں آ رہا۔ اس سڑک پر چلنے والے سب لوگ ہی بارش سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ سامنے سے اب 2 عورتیں آ رہی ہیں، شاید وہ اب واپس گھروں کو جا رہی ہیں۔ میں ان کو بھی پہچانتا ہوں۔ اس ملک میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصلاح نے تو کینیڈا امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، بس چند ہفتوں تک سارا کام ہو جائے گا، پھر ہم سب وہیں جا کر سیٹل ہو جائیں گے۔ پاکستان میں تو اب مجبوری میں ہی رہا جا سکتا ہے۔ میرا سارا میکہ اور سسرال امریکہ اور کینیڈا شفٹ ہو چکے ہیں، بس اصلاح تھے جو یہاں اٹکے ہوئے تھے۔ ان کی حب الوطنی ختم کرتے کرتے خاصا وقت لگ گیا ہے مجھے۔ چلو دیر آئے درست آئے، دوسری عورت نے بھی کہا لگایا۔ وہ دونوں بھی میرے قریب سے گزر گئی ہیں۔ اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس عورت کا جملہ میرے کانوں میں گونج رہا ہے۔ وہ عورت وہ جملہ کہنے والی واحد عورت نہیں ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ جملہ بہت سے لوگوں سے سن رہا ہوں۔ کسی بھی ملک میں کچھ نہیں ہوتا، ہر ملک زمین کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ اصل چیز اس زمین کے ٹکڑے پر بسنے والے لوگوں میں ہوتی ہے۔ کمی ہمیشہ ان لوگوں میں ہی ہوتی ہے اور یہ خامی اس ملک کا تعارف بن جاتی ہے، ایسا سائن بورڈ جسے پھر وہ ملک اٹھائے پھرتا ہے۔ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ یہ بات مجھے کس نے کہی تھی، اور مجھے یاد آ گیا کہ یہ بات کس نے کہی تھی۔ میرے باپ نے اگلے دن صحن کے ایک کونے میں اس چھری کی دھار کو تیز کیا جس سے ہر سال بکرے ذبح کیے جاتے تھے۔ وہ کندھے پر پڑے ہوئے کپڑے کے ساتھ اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتا جاتا اور پتھر پر چھری کو رگڑتا جاتا۔ میں ایک دفعہ اسے چھری ہاتھ میں لیے دیکھ کر کمرے میں آ گیا اور پھر باہر نہیں گیا۔ چارپائی پر بیٹھے میں اپنی دونوں بڑی بہنوں کو کمرے میں آتے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ اس دن میں نے ایک لمحے کے لیے بھی ان کے چہروں سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ میں جانتا تھا زندگی میں دوبارہ کبھی میں ان چہروں کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ وہ رات کو سو گئیں تو میرے باپ نے مجھے کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا۔ میں کپ کپاتے ہوئے باہر آ گیا۔ کچھ دیر بعد میرا باپ بھی باہر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین اور دوسرے میں چھری تھی، مگر چھری پر خون نہیں تھا۔ میں خشک لبوں کے ساتھ باپ کو دیکھتا رہا۔ میں انہیں مار نہیں سکا۔ میں اپنے ہاتھ سے انہیں نہیں مار سکتا۔ میں گھر کو جلا دیتا ہوں، وہ اس کے ساتھ ہی جل جائیں گی، میرے باپ نے کانپتی آواز میں کہا۔ اس نے ان کی چارپائیوں کے گرد مٹی کا تیل چھڑک دیا اور پھر آگ لگا کر دروازہ بند کر دیا۔ صحن میں کھڑے ہو کر میں نے اپنی بہنوں کی چیخیں سنی تھیں، یا پھر شاید چتا جلتے دیکھی تھی۔ ہم لوگ تب تک وہاں کھڑے رہے جب تک آگ کے شعلے پوری طرح بھڑکنے نہیں لگے۔ پھر میں نے صحن میں بیٹھ کر بلند آواز میں رونے لگا۔ ان بہنوں نے مجھے اپنی گود میں کھلایا تھا، میں نے ان کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا تھا۔ اب ان کی چیخیں، یہ جلدی مر جائیں، جلدی مر جائیں، جلدی مر جائیں۔ میں زمین پر بیٹھا بلند آواز میں دعا کر رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ آگ نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور چیخیں دم توڑ گئیں۔ تب میرے باپ نے مجھے اور اس گٹری کو لیا جو اس نے پہلے ہی تیار کر کے رکھی تھی، اور ہم راتوں رات وہ جگہ چھوڑ گئے۔ ہم دونوں ایک گھوڑے پر سوار تھے جسے میرا باپ دوڑا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فجر کے وقت ہم کسی گاؤں میں داخل ہوئے جہاں اور بھی بہت سے لوگ تھے، اور ان میں وہ 6 قاتل بھی تھے۔
वैसे ही कातिल जैसा मेरा बाप था। उसके बाद क्या हुआ? वही जो हर काफिले के साथ होता है। एक लंबा सफ़र तय करके हम जिस दिन पाकिस्तान में दाखिल हुए वो 15 अगस्त का दिन था और लाहौर का बॉर्डर था। और तब मेरे बाप ने ज़मीन से मट्टी की एक मुट्ठी उठाकर उस रुमाल में रखी जो वो हर वक्त कंधे पर लिए रहता था और जिससे उसने मेरे भाई के जिस्म से गर्द साफ की थी। और फिर उसकी एक पोटली बनाकर उसने अपनी जेब में रख ली। और और उसके बाद मेरा बाप धारे मार मार कर ज़मीन से सर टकरा टकरा कर रोता रहा। मैंने उसे अब भाई, माँ और शकीला बाजी के साथ होने वाले हादसे पर भी इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। तब वो सिर्फ आंसू बहाता रहा था, मगर उस दिन वो बुलंद आवाज़ में चीख चीख कर रो रहा था। वहाँ मेरे अलावा कोई भी उसकी तरफ मतवज्जे नहीं था। वहाँ उसके अलावा भी और बहुत से रोने वाले थे। सिर्फ मैं था जो ज़मीन पर बैठा गीली आंख के साथ बाप की दीवानगी को देखता रहा। अब इतने सालों बाद मैं सोचता हूँ कि वो क्यों रोया था। क्या उसे अपना खानदान याद आया था, ज़मीनें और घर बार याद आ रहा था, या फिर मैंने उसके बाद अपने बाप को कभी रोते नहीं देखा, बड़ी से बड़ी मुसीबत या तकलीफ पर भी नहीं। हम कैंप में रहने लगे। हमने क्लेम जमा करवाया। हमें ज़मीनें और घर लॉट हो गया। मेरे बाप ने मुझे लाहौर पढ़ने के लिए भिजवा दिया। तब तक वो 50 का हो चुका था। उसने दोबारा शादी नहीं की। ज़मीन से होने वाली आमदनी को वो फलाही कामों पर खर्च करता। उसके अपने सारे शौक और सरगर्मियाँ ख़त्म हो गई थीं। घोड़े पालने का शौक, मुर्गी लड़ाने का शौक, मेलों में जाना, कबूतर पालना, उसने सब कुछ छोड़ दिया था। जब तक मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए किया, वो एक बार फिर इलाके का एक बड़ा ज़मींदार बन चुका था। रिस्क के मामले में वो हमेशा से खुशकिस्मत रहा था, मगर इस बार वो मामूली से कपड़े के लाचे कुर्ते में कई कई दिन गुजार देता। खेत पर मिज़ारों के साथ काम करता, उनके साथ ही खाना खा लेता। मेरे और उसके दरमियान कभी पिछले वाक़यात के बारे में बात नहीं हुई। जब तक वो ज़िंदा रहा उसने कभी माँ, बहनों या भाई का नाम नहीं लिया था और ना ही कभी मैंने लिया। हम दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू भी बहुत कम होती। मैं लाहौर से गांव जाता, वो मेरा हाल अहवाल पूछता, मैं जवाब देता, वो खाने का कहता, फिर बाहर निकल जाता। जिस दिन मुझे वापस आना होता वो मेरे लिए कुछ चीज़ें तैयार करवा देता, कुछ नोट थमाता और टांगे पर बिठा देता। हर माह लाहौर आता, मुझे हॉस्टल में मिलता, फिर वही चीज़ें, कपड़े और रुपए देता। हम दोनों कुछ देर खामोशी से एक दूसरे के सामने नज़रें झुकाए बैठे रहते, फिर वो चला जाता। मास्टर्स के बाद मैंने इंग्लैंड मज़ीद तालीम के लिए जाने की कोशिश की। वो मान गया। जाने से पहले उसने मेरी शादी करने की ख्वाहिश की और मैं मान गया। उसने मुझसे मेरी पसंद पूछी। मैं एक घंटा सर झुकाए किसी ऐसी लड़की के बारे में सोचता रहा जो मुझे पसंद होती। तसव्वुर में किसी लड़की की शबीन ना आई। मैंने कहा, किसी भी तालीम याफ्ता लड़की से मेरी शादी कर दें। चौथे दिन सलीमा बानो से मेरा निकाह हुआ। 8वें दिन मैं इंग्लैंड आ गया। 2 माह के बाद वो भी इंग्लैंड आ गई। सलीमा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की तालीम याफ्ता थी। मैं बाज़ दफ़ा सोचता हूँ अगर वो मेरी ज़िंदगी में ना आती तो क्या होता। वो वाकई मेरी निस्फ बेहतर है। उसने मेरी ज़िंदगी के बहुत से खलाओं को पुर किया। वो जितनी अच्छी बीवी साबित हुई उतनी ही अच्छी बहू थी। मेरे पीएचडी के दौरान मुझे अपने बाप की बीमारी की इत्तला मिली। मैं अपनी तालीम छोड़कर वापस नहीं जा सकता था और मेरा बाप मेरे पास आने को तैयार नहीं था। दरमियानी रास्ता सलीमा ने निकाला। वो मेरे 2 साला बेटे को लेकर लंदन से पंजाब के उस गांव में चली गई जहां बिजली थी न साफ पानी। अगले 2 साल उसने वहीं मेरे बाप के साथ गुजारे। 2 साल बाद मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो वो मेरे साथ वापस लंदन आ गई क्योंकि मेरा डॉक्टरेट अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। मेरे बाप ने मरने से पहले गांव में मौजूद अपनी सारी ज़मीन मज़ाओं में बांट दी। उसने ऐसा करने से पहले मुझसे और सलीमा से इजाज़त ली। मुझे कोई एतराज़ नहीं था। ये आपका और अब्बू का मामला है, मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। सलीमा ने मेरे इजाज़त लेने पर कहा। 8 साल तक इंग्लैंड रहने के बाद मैं वापस पाकिस्तान आ गया। यहाँ आकर मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई
جو کچھ میں انگلینڈ چھوڑ کر آیا تھا اس کے سامنے یہ جاب اور سہولتیں کچھ بھی نہیں تھیں، مگر میں پھر بھی خوش اور مطمئن تھا۔ میں اپنے ملک کو وہ سب کچھ لوٹانے آیا تھا جو اس نے مجھے دیا تھا۔ اور یہاں واپس آنے کے بعد پہلی بار یہ جملہ میں نے اپنے کولیگ کی بیوی سے 1963 میں سنا، جب وہ ہمارے گھر کھانے کی ایک دعوت پر آئے۔ میں چپ چاپ اس عورت کا چہرہ دیکھتا رہا۔ لفظ میرے اندر موم کی طرح گھل گئے تھے۔ اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی اس عورت کو دیکھا جو زرق برق کپڑوں میں ملبوس تھی، جس کے ہاتھوں میں بہت سے زیور تھے۔ اس ڈائننگ ٹیبل کو دیکھا جو کھانوں کے بہت سے لوازمات سے بھری ہوئی تھی، اور پھر اس عورت کی بھری ہوئی پلیٹ کو دیکھا۔ پھر مجھے 2 چادروں میں سیے ہوئے اپنے بھائی کی لاش کے ٹکڑے یاد آئے۔ آگ سے جلتے ہوئے گھر میں اپنی دونوں بہنوں کی چیخیں یاد آئیں۔ مٹی کی وہ پوٹلی یاد آئی جو میرے باپ نے مرنے سے پہلے سلیمہ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے دی تھی۔ میری بھوک ختم ہو گئی۔ میں نے چاولوں سے بھرا ہوا چمچ دھیرے سے پلیٹ میں الٹا دیا۔ کسی بھی ملک میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر ملک زمین کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ اصل چیز اس زمین کے ٹکڑے پر بسنے والے لوگوں کے اندر ہوتی ہے۔ خامی ہمیشہ ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے، اور یہ خامی اس ملک کا تعارف بن جاتی ہے، ایسا سائن بورڈ جسے پھر وہ ملک اٹھائے پھرتا ہے۔ میں خاموش رہا تھا، مگر سلیمہ خاموش نہیں رہی۔ بڑے پرسکون اور ٹھنڈے لہجے میں اس نے اس عورت سے کہا۔ اس بار خاموشی اس عورت پر چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو مشکوک نظروں سے دیکھا، جو اب میرے کولیگ کو ایک ڈش سرو کر رہی تھی۔ میرا باپ 2 سال بیمار رہا تھا۔ اس کی وفات پر میں پاکستان آیا تب اسے دفنایا جا چکا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ میں رویا بھی نہیں۔ کئی دن میں خاموش رہا۔ سلیمہ نے کوشش کی کہ وہ مجھ سے میرے باپ کے بارے میں بات کرے، مگر میں ہر بار موضوع بدل دیتا۔ پھر شاید وہ جان گئی کہ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لندن واپس آنے کے کئی ماہ بعد تک میں اسی طرح گمسم رہا۔ باپ کے مرنے کے بعد میرا پورا خاندان مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا۔ ایک عجیب سا احساس تنہائی مجھے ہر وقت اپنی لپیٹ میں رکھتا تھا۔ ایک رات میں نے 3 بجے سلیمہ کو جگا دیا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم مجھ سے باتیں کرو۔ کیا باتیں؟ وہ حیران ہوئی۔ کوئی بھی بات، کچھ بھی۔ اچھا۔ وہ مجھے پورے دن کی روداد سنانے لگی۔ میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ شاہد کی شرارتوں کے بارے میں بتاتی رہی۔ میں سنتا رہا۔ ٹی وی پر آنے والے ایک پروگرام کی تفصیلات سناتی رہی۔ پھر وہ تھک کر خاموش ہو گئی۔ آپ بھی تو کچھ کہیں، اس نے جیسے شکایت کی۔ میں نے گہرا سانس لیا، سر جھکائے۔ میں نے اس سے کہا، ابا نے مرنے سے پہلے تم سے کچھ کہا میرے بارے میں؟ وہ ساکت ہو گئی۔ شاید اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ باپ کی وفات کے 10 ماہ بعد میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ کیا میرے باپ نے میرے بارے میں کچھ کہا تھا؟ ہاں۔ اس بار میں سن ہو گیا۔ میں ہمت نہیں کر پایا کہ اسے وہ الفاظ دہرانے کے لیے کہوں۔ میں بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اٹھ کر وارڈروب کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر وہ وہاں کوئی چیز تلاش کرتی رہی، پھر وہ ایک پیکٹ لے کر میری طرف چلی آئی۔ میرے قریب بیڈ پر بیٹھ کر اس نے پیکٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک پوٹلی نکال لی۔ میرا سانس رک گیا۔ میں اس کپڑے کو ساری عمر فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ وہ وہی کپڑا تھا جسے میں نے اپنے بھائی اور ماں کی لاشیں گھر لاتے وقت اپنے باپ کے کندھے پر خون سے لتھڑا ہوا دیکھا، اور جس سے میرے باپ نے میرے بھائی کے جسم سے مٹی اور تنکے صاف کیے تھے، اور پاکستان واپس آنے کے بعد اسی میں میرے باپ نے ایک مٹھی مٹی ڈال کر اپنی جیب میں رکھ لی تھی۔ میں نے اس کے بعد وہ کپڑا اپنے باپ کے کندھے پر کبھی نہیں دیکھا، اور آج اتنے سالوں کے بعد وہ پوٹلی میری بیوی کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے وہ پوٹلی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا تھا جمال سے کہنا واپس ضرور آئے۔ میں نے اس مٹی کے رزق سے اس کی پرورش کی ہے۔ اس پر فرض ہے کہ وہ یہ رزق میری مٹی کو لوٹا دے۔ میں گمسم اپنی بیوی کو دیکھتا رہا۔ وہ میرے رونے کی رات تھی۔ اس رات میں رویا تھا، اسی طرح جس طرح میرا باپ زمین سے لپٹ کر روتا رہا تھا۔ میں جان گیا تھا وہ مٹی میرے لیے رکھی گئی تھی۔ میرا باپ جو ساری عمر
ہندوستان اور کانگریس کے گن گاتا رہا، سردار پٹیل، مولانا ابوالکلام آزاد اور گاندھی کی باتیں سنا سنا کر جھومتا رہا۔ وہ مرنے سے پہلے میرے لیے پاکستان کی مٹی چھوڑ کر گیا تھا۔ شاید اپنے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے اکٹھے کرتے ہوئے اسے پہلی بار احساس ہوا ہوگا کہ مذہب کی بنیاد پر کھڑا کیا ہوا دو قومی نظریہ دیوانے کی بڑھ نہیں، حقیقت ہے۔ شاید میری ماں کی کٹی ہوئی گردن درخت سے اتارتے ہوئے اسے احساس ہوا ہوگا کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ شاید شکیلہ باجی کی لاش ڈھانپتے ہوئے اسے پتہ چلا ہوگا کہ ہندو کا پالتو کتا بن جانے کا مطلب کیا ہے۔ اور شاید میری دونوں بہنوں کو گھر میں جلاتے ہوئے اسے پتہ چلا ہوگا کہ آزادی قربانی مانگتی ہے، حاصل کرنے کے لیے بھی اور قائم رکھنے کے لیے بھی۔ ڈاکٹریٹ کے بعد میں نے کچھ عرصہ انگلینڈ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھایا اور پھر واپس آ گیا۔ اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق کوئی دوسری سوچ میرے ذہن میں نہیں آئی، کوئی پاؤنڈز میرے پیروں میں نہیں لپٹے، گھر اور گاڑیاں میرے خوابوں میں نہیں آئیں، اور نہ ہی سلیمہ نے مجھ سے وہاں رکنے کے لیے کہا۔ پھوار بند ہو گئی ہے۔ میں نے چند گہرے سانس لے کر اس تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارا۔ میرے قدم ایک بار پھر تیز ہو گئے۔ سڑک پر اب بھی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ بارش کے آثار نے کسی کو بھی پریشان نہیں کیا۔ ظاہر ہے یہ سردیوں کی بارش نہیں ہے۔ اب میرے سامنے علیم الدین ہاشمی چست چال چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان کے پیچھے رائفل ہاتھ میں لیے ان کا گارڈ بھی ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے جس پر وہ بات کر رہے ہیں۔ ان کا بیٹا یونیورسٹی میں میرا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہے۔ وہ دور سے مجھے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہیں اور سر کے اشارے سے سلام کرتے ہوئے فون پر بات جاری رکھتے ہیں۔ میں بھی سر کے اشارے سے ان کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ وہ فون پر کسی سے کہہ رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر تو تباہ ہو گیا ہے اس ملک میں، اکیلے نکلنے کی تو ہمت ہی نہیں ہوتی۔ پچھلے ماہ پی ایس او کے مینیجنگ ڈائریکٹر شوکت مرزا کا قتل ہو گیا۔ 1.5 ہفتہ پہلے صدر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اس ملک کے بارے میں کیا کروں، میرا بس نہیں چلتا۔ آپ خود سوچیں، اگر صدر یہ کہے کہ میں شوکت مرزا کی بیوی سے افسوس کرتے ہوئے اسے یہ یقین دہانی بھی نہیں کروا سکا کہ قاتل پکڑے جائیں گے یا نہیں، تو میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ ہم اور آپ تو کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہ اب میرے پاس سے گزر رہے ہیں۔ اب اس طرح کے کولڈ بلڈڈ مرڈرز کے بعد اس ملک میں رہنے کو کس کا دل کرتا ہے؟ وہ میرے پاس سے گزر گئے ہیں۔ پاکستان واپس آنے کے بعد میں یونیورسٹی میں ہی پڑھاتا رہا۔ میرے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ انگلینڈ جیسی سہولتیں میرے پاس نہیں تھیں، مگر سلیمہ نے بھی شکوہ نہیں کیا۔ اس نے بڑے سلیقے اور طریقے سے میرے 5 بچوں کی پرورش کی۔ بچے بڑے ہو گئے، ان کی تعلیمی ضروریات بڑھنے لگیں تو اس نے خود بھی ایک اسکول میں جاب کر لی۔ میرے 5 بچے تعلیمی میدان میں بہت اچھے تھے۔ بڑے دونوں بیٹے بہت جلد ہی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ ان دونوں کی پیدائش وہاں ہوئی تھی اور ان کے پاس نیشنلٹی تھی۔ وہ ہائی اسکول کے بعد ہی وہاں جا کر کام کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ سب سے بڑے بیٹے نے لندن اسکول آف اکنامکس سے ڈگری حاصل کی، دوسرے نے بھی وہیں سے تعلیم حاصل کی۔ بڑے بیٹے کا تعلیمی ریکارڈ بہت شاندار تھا، اس لیے تعلیم کے دوران ہی اسے اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل گیا اور بعد میں وہ مستقل طور پر اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ خلیق بھی ڈگری حاصل کرنے کے بعد لندن میں ہی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے لگا۔ بڑی بیٹی MBBS کرنے کے بعد ان دونوں کے پاس چلی گئی۔ وہاں اس نے اسپیشلائزیشن کی۔ چھوٹی بیٹی فزکس میں MSc کرنے کے بعد ایک کالج میں پڑھانے لگی۔ سب سے چھوٹا بیٹا نعمان، ہاں وہ پاک فوج میں تھا، 2 سال پہلے کارگل میں شہید ہو گیا۔ میرا سانس کافی تیز ہو گیا ہے۔ اگر ہوا اتنی ٹھنڈی نہ ہوتی تو اب تک پسینے سے بھیگا ہوتا۔ تیز چلتے ہوئے جب تک پسینہ نہ آئے آپ سمجھیں آپ کو چلنے کا فائدہ نہیں ہوا، بلکہ یہ سمجھیں آپ نے واک ہی نہیں کی۔ میرے کانوں میں کسی کی آواز لہرائی۔ آواز نہیں تھی، ہدایت تھی۔ کس کی تھی؟ میں مسکرایا۔ بڑے بیٹے شاہد نے لندن میں اپنی مرضی سے اپنی ایک پاکستانی کلاس فیلو سے شادی کی، فائقہ سلیمان۔ اچھی لڑکی ہے، ملنسار، مہذب، سمجھدار، خوبصورت، خاندانی، مگر مادہ پرست۔ ان دونوں کے 2 بیٹے ہیں۔
آج کل شاہد اور فائقہ چھوٹے بیٹے زبیر کے ساتھ میرے پاس آئے ہیں چند روز رہنے کے لیے۔ شاہد مستقل طور پر پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہوا، میرے سمجھانے کے باوجود بھی۔ یہاں میرا کوئی فیوچر نہیں ہے بابا، میں بہت آگے جانا چاہتا ہوں۔ یہ ملک ہر لحاظ سے پیچھے ہے، کبھی کبھار آنے کے لیے ٹھیک ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ویسے بھی فائقہ اسی شرط پر مجھ سے شادی کے لیے تیار ہوئی کہ ہم ہمیشہ باہر ہی رہیں گے، امریکہ ہو چاہے یورپ کا کوئی بھی ملک، مگر پاکستان نہیں۔ جو معیار زندگی ہم چاہتے ہیں وہ یہ ملک ہمیں دے نہیں سکتا۔ میرے بڑے بیٹے کی کئی سال پہلے کی صاف گوئی وہ پہلا جھٹکا تھا جو مجھے اور سلیمہ کو لگا۔ کئی دن ہم دونوں ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہے، ہمیں بے یقینی تھی کہ ہمارا بیٹا یہ سب کہہ رہا تھا۔ اس وقت ہمارے 3 بچے باہر تھے اور 2 ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو ہم باہر نہیں بھیجیں گے۔ خوش قسمتی سے میرے دونوں چھوٹے بچوں نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ میری بڑی بیٹی عالیہ کی منگنی میرے ایک کولیگ کے بیٹے سے ہو چکی تھی، وہ بھی وہیں انگلینڈ میں اسپیشلائزیشن کے لیے جانے والا تھا اور ہمارا خیال تھا ہم ان دونوں کی جلد ہی شادی کر دیں گے۔ دوسرے بیٹے خلیق سے بات کرنے کے بعد سلیمہ نے اس کی منگنی اپنی بہن کی چھوٹی بیٹی سے کر دی جو ایک کالج میں پڑھا رہی تھی۔ شاید یہ ایک حفاظتی قدم تھا۔ ہمارا خیال تھا یہاں کی لڑکی سے شادی کے بعد وہ مستقل طور پر باہر سیٹل ہونے کا نہیں سوچے گا، اسے پاکستان لے آئے گی۔ ایسا نہیں ہوا۔ صالحہ سے شادی کے کچھ عرصے کے بعد خلیق نے بھی یہی کہا کہ وہ پاکستان سیٹل ہونا نہیں چاہتا۔ اس بار سلیمہ نے اپنی بہن کے ذریعے اپنی بہو پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، مگر اس کی بہن نے سلیمہ سے کہا صالحہ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتی، یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، زبردستی ان لوگوں کو واپس بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان لوگوں نے پاکستان کی خدمت کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا نا؟ اور میرا خیال ہے میری بیٹی سمجھدار ہے، وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اس کے کچھ خواب ہیں، پاکستان آخر دیکھ کیا سکتا ہے ان دونوں کو۔ تم دوبارہ اس سلسلے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ دونوں میاں بیوی اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے سوچ سکتے ہیں۔ سلیمہ بہن کے گھر سے بالکل خاموش واپس آئی۔ اگلے 2 ہفتے وہ بیمار رہی، اس کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ میں جانتا تھا یہ بخار نہیں تھا، یہ بے بسی اور شرمندگی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر پائی۔ صدیقہ ہماری چھوٹی بیٹی ہے، اس کی شادی ہم نے اس کی مرضی سے کی۔ اس کا ایک کلاس فیلو اعظم تھا جو فزکس میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایٹامک انرجی کمیشن کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ مالی طور پر وہ کسی بہت امیر کبیر خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، مگر اچھا لڑکا تھا اور پھر صدیقہ کو پسند تھا۔ دونوں بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ بڑی بیٹی عالیہ بھی کچھ عرصہ باہر رہی، پھر عبداللہ کے ساتھ شادی کے بعد واپس پاکستان آ گئی۔ چھوٹے بیٹے نعمان نے بھی اپنی پسند سے شادی کی۔ اس کی بیوی کرن شروع سے اس کے ساتھ اسکول میں پڑھتی رہی۔ دونوں خاندان بہت اچھی طرح ایک دوسرے سے واقف تھے۔ ایف ایس سی کے بعد نعمان آرمی میں چلا گیا اور پھر جب وہ اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہوا تو ہم نے ان کی شادی کر دی۔ آرمی میں جانا نعمان کی اپنی خواہش تھی، باقی بچوں کی طرح ہم نے اسے بھی اپنی مرضی کا پروفیشن چننے کا اختیار دیا۔ اور ہاں، میں نے اسے آرمی جوائن کرتے ہوئے مٹی کی وہ پوٹلی بھی دی تھی۔ وہ فوج میں میجر کے طور پر کام کر رہا تھا جب کارگل کی جنگ شروع ہوئی، اور وہ ان آفیسرز میں شامل تھا جنہوں نے کارگل آپریشن کے لیے خود کو رضاکارانہ پیش کیا تھا۔ وہ ان فوجیوں میں شامل تھا جو کارگل کی جنگ شروع ہونے سے بہت پہلے سردیوں کے موسم میں ان پہاڑوں پر قبضہ کرنے گئے تھے جنہیں برف باری شروع ہونے سے پہلے ہر سال انڈین فوج چھوڑ کر چلی جاتی تھی۔ ہم کشمیر کو ہائی لائٹ کرنے کے علاوہ اور کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ ان چوٹیوں پر ہم قبضہ کر سکتے ہیں، مگر ہم جب تک وہاں رہیں گے دنیا اس علاقے کو دیکھتی رہے گی، اس کے بارے میں بات کرے گی۔ ان لوگوں نے اس علاقے میں کئی بار بارڈر کراس کیا ہے کہ اب یہ خود کو سورما سمجھنے لگے ہیں۔ جب ان کا دل چاہے گا یہ منہ اٹھا کر ادھر گشت کرنے نکل پڑیں گے۔ ایک بار ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب اگلی دفعہ یہ کوشش ان کو کتنی مہنگی پڑے گی۔ میں چاہتا ہوں آپ مجھے دعا دیں کہ میں شہید ہو جاؤں۔ جانے سے ایک رات پہلے نعمان نے مجھے یہ سب کچھ کہا تھا۔ آپ امی اور کرن کو کچھ مت بتائیں، میں کرن سے صرف یہ کہہ کر جا رہا ہوں کہ ایکسرسائز پر جا رہا ہوں، چند ماہ لگ جائیں گے مگر ہو سکتا ہے میں دوبارہ کبھی نہ آ سکوں۔ کرن میرے فون کا انتظار کرے گی، مگر آپ کسی نہ کسی بہانے سے اسے ٹالتے رہیے گا۔ کبھی کبھار یہ کہہ دیں کہ آپ نے مجھ سے فون پر بات کی تھی، یا اگر وہ گھر سے باہر ہو تو آپ کہہ دیں کہ میں نے فون کیا تھا۔
میں اسے شہادت کی دعا نہیں دے سکا۔ میں اتنا بہادر باپ نہیں تھا، مگر میں نے اسے کامیابی کی دعا دی۔ بعد میں مجھے احساس ہوا شہادت ہی اس کی کامیابی تھی۔ اگلے کئی ماہ گھر سے اس کا رابطہ منقطع رہا اور میں اسی طرح کرن کو بہلاتا رہا۔ سردیاں ختم ہونے کے بعد انڈین آرمی نے دوبارہ ان مورچوں کی طرف جانے کی کوشش کی جن کو وہ سردیوں میں خالی کر آئے تھے، اور تب انہیں احساس ہوا کہ وہ مورچے خالی نہیں تھے، وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے۔ ان کے الزامات ٹھیک تھے، یہ مجاہدین نہیں ہو سکتے تھے۔ ہزاروں فٹ اونچی برف کی بنجر چوٹیوں کو اسلحے سمیت سردیوں میں سر کرنے والے غیر تربیت یافتہ مجاہدین کیسے ہو سکتے تھے؟ ہندوستان کی چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ ٹی وی چینلز اور اخبارات نے طوفان اٹھا دیا، اور پھر ایک دن میری بہو کرن نے مجھ سے پوچھا، ابو، نعمان کارگل میں ہے نا؟ میں بول نہیں سکا۔ اس نے دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا، وہ اٹھ کر چلی گئی۔ فوجیوں کی بیویاں سوالات کرنے کی عادی نہیں ہوتی، یہ کم از کم اس طرح کے سوالات۔ اگر ہندوستان 71 میں مکتی بانی کے روپ میں اپنی فوج کے ٹرینڈ گوریلے مشرقی پاکستان بھیج سکتا ہے، اگر وہ 80 کے عشرے میں سری لنکا میں لبریشن ٹائگرز آف تامل اعلام کے لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے اپنی فوج کا اسلحہ اور فوج بھجوا سکتا ہے، تو پھر پاکستان بھی مجاہدین کے روپ میں اپنے فوجیوں کو بھیج سکتا ہے۔ کمینے اور مکار دشمن سے کمینگی اور مکاری کے ساتھ ہی نپٹا جا سکتا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ نعمان وہاں لڑ رہا ہے، اور جن لوگوں کے لیے لڑ رہا ہے وہ میرے ملک کا ایک حصہ ہیں۔ لندن میں بیٹھ کر پاؤنڈ سے اکاؤنٹ بھرنے والے تمہارے اور تمہارے شوہر جیسے مادہ پرست اس چیز سے واقف ہو ہی نہیں سکتے۔ کارگل کی جنگ باقاعدہ شروع ہوتے ہی شاہد اور اس کی بیوی فائقہ نے بھی لندن سے ہمیں فون کیا تھا۔ انہیں نعمان کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ فائقہ نے بات کرتے ہوئے پاکستانی حکومت اور آرمی پر تنقید کی کہ وہ جان بوجھ کر اپنے ریگولرز کو ایک غلط کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور میں اپنا غصہ ضبط نہیں کر سکا۔ وہ میری باتیں سن کر خاموش ہو گئی۔ جون کے مہینے میں کارگل کے پہاڑوں سے نعمان کی شہادت کی خبر مل گئی۔ صرف خبر، لاش نہیں۔ پہاڑ لاشیں واپس نہیں کیا کرتے، وہ وہیں کہیں برف میں دفن ہے، یا پھر شاید کسی کھائی میں۔ میں نے اور سلیمہ نے صبر کیا۔ ہمارے لیے کام آسان تھا، ہمیں عادت تھی، مگر کرن اور اس کے بچوں کے صبر نے ہمیں حیران کر دیا۔ نعمان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ جانے سے پہلے وہ انہیں ہمارے پاس ہی چھوڑ کر گیا۔ اسی سال جولائی میں پاکستان کے وزیر اعظم امریکہ جا کر وہ معاہدہ کر آئے جس نے میرے جیسے بہت سے لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ کیا ہمارے بیٹوں نے جانے دیں کہ ان جیسے سیاستدان اپنی کرسیاں بچانے کے لیے اس طرح کے سودے کرتے پھریں؟ میں کئی دن یہی سوچ کر روتا رہا، مگر کیا اس سب کے بعد پاکستان چھوڑ کر چلا جاتا؟ میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو شاید یہی کرتا۔ میں نے یہ نہیں کیا۔ کرن اپنی دونوں بیٹیوں اور بیٹے کے ساتھ ہمارے ساتھ رہ رہی ہے۔ وہ اب ایک اسکول میں پڑھاتی ہے۔ اس کا بڑا بیٹا حیدر 8 سال کا ہے، ایک بیٹی 6 سال کی اور ایک 4 سال کی۔ حیدر ہر وقت مجھے ہدایت دیتا رہتا ہے۔ کبھی کبھار صبح وہ میرے ساتھ واک پر آتا ہے، اور اس وقت اسے میری چال پر اعتراض رہتا ہے۔ تیز چلتے ہوئے جب تک پسینہ نہ آئے آپ سمجھیں چلنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، بلکہ یہ سمجھیں کہ آپ نے واک ہی نہیں کی۔ دادو تیز چلے، میری طرح کوئک، اسی لیے تو آپ فٹ نہیں رہتے۔ دادو کوئک۔ وہ میرے آگے آگے چلتا بولتا رہتا ہے۔ میں اس کے ساتھ قدم ملانے کی پوری کوشش کرتا ہوں، مگر تھک جاتا ہوں۔ دانستہ، وہ میرا مستقبل ہے، میرے پاکستان کا مستقبل۔ اپنے مستقبل کو کون ہرانا چاہے گا؟ چند دن پہلے وہ میرے پاس ایک پیکٹ لے کر آیا۔ آپ کو ایک چیز دکھاؤں دادو؟ اس نے آ کر کہا۔ میں نے اخبار تہہ کر دیا۔ ہاں دکھاؤ۔ برق رفتاری سے اس نے پیکٹ کھولا اور اس کے اندر موجود چیز میرے سامنے کر دی۔ میرا سانس رک گیا۔ وہ پورٹلی نسلوں کا سفر کتنی آسانی سے طے کر رہی تھی۔ میں نے ہونٹ بھینجتے ہوئے اسے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ میں نے اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ پاپا نے دی تھی جب وہ کارگل جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا یہ گفٹ ہے، اپنے دادا سے پوچھنا یہ کیا ہے۔ دادو یہ کیا ہے؟ میں نے حیدر کو گود میں لے لیا۔ میں نے گھڑی دیکھی اور واپس مڑ گیا۔ اب مجھے واپسی کا فاصلہ طے کرنا تھا، اسی سڑک پر۔ آج کل شاہد اور فائقہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ میرے پاس آئے ہوئے ہیں۔
कल 14 अगस्त को सारा दिन टीवी ऑन रहा। रात को शाहिद मुझसे कहने लगा, मैं सोचता हूँ अब्बू, बुढ़ापा पाकिस्तान में ही गुजारूं। 60-70 साल उम्र में यहाँ आ जाऊंगा। इंसान को दफन अपनी मिट्टी में ही होना चाहिए, है ना? वो मुझसे अपनी हुब्बुल वतनी की दाद चाह रहा था। मैंने उसका चेहरा देखा और कहा, पाकिस्तान को तुम्हारी कब्रों और ताबूतों की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को तुम्हारी जवानी और वो गर्म खून चाहिए जो तुम्हारी रगों में ख्वाब और आइडियलिज्म बनकर दौड़ता है। अगर पाकिस्तान को अपनी जवानी नहीं दे सकते तो अपना बुढ़ापा भी मत दो। जिस मुल्क में तुम जीना नहीं चाहते वहाँ मरना क्यों चाहते हो? बाहर की मट्टी की ठंडक मरने के बाद बर्दाश्त नहीं होगी, तब अपनी मट्टी की गर्मी चाहिए। नहीं शाहिद जमाल, आप वहीं रहें जहां आप रह रहे हैं। हर शख्स के मुकद्दर में बावतन होना नहीं लिखा होता। बास के मुकद्दर में जिला वतनी होती है, अपनी खुशी से इख्तियार की जाने वाली जिला वतनी। वो मेरी बात पर खामोश हो गया। शायद उसने सोचा होगा मैं पिछली सदी का आइडियलिज्म का शिकार एक बूढ़ा शख्स इस जदीद तरक्की याफ्ता दौर और मुल्क के नशे से कैसे वाकिफ हो सकता हूँ जहाँ वो रहता है। 30 साल गुजरने के बाद जब वो मेरी तरह इस मुल्क में रहने के लिए आएगा तो उसे एहसास होगा, ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा जानबूझकर आहिस्ता चलने में मज़ा आता है। बाज़ दफ़ा रेस में हिस्सा ना लेकर भी आप उसी का हिस्सा रहते हैं। फिर मेरी तरह इस सड़क पर वॉक करते हुए वो लोगों के चेहरे और चीज़ें देखेगा, मगर उसके पास सोचने के लिए मट्टी की वो पोटली नहीं होगी, ना उससे वाबस्ता यादें। उसके पास पाउंड्स और डॉलर्स के वो लंबे चौड़े अकाउंट होंगे, सिर्फ अकाउंट। मैं अब सड़क पर तेज़ रफ्तारी के साथ वापस जा रहा हूँ। वापसी का सफ़र मैं हमेशा तेज़ी से करता हूँ। वापसी का सफ़र हर एक ही तेज़ी से करता है। बाज़ दफ़ा ये सड़क मुझे पाकिस्तान लगती है और हर रोज़ सुबह 1 घंटा की ये वॉक अपनी ज़िंदगी के 68 साल, पिछले 54 साल में मैंने इस मुल्क में गुजारे हैं। मेरे हिस्से में यहाँ सब कुछ आया है। इस मिट्टी ने मुझे ख्वाब देखना सिखाया, फिर उसकी ताबीर दी। मैंने इस मिट्टी को हर बार वो दिया जो उसने मुझसे मांगा। रुपए की दफ़ा रुपया, वक्त की दफ़ा वक्त और खून की दफ़ा खून। और मुझे ये मुल्क कभी खाली नहीं लगा। मुझे कभी इस छोटे तरक्की पजीर गंदे टूटी सड़कों वाले मुल्क का शहरी होने पर शर्मिंदगी नहीं हुई। शायद इस वजह से क्योंकि मैंने कभी इसके मसाइल में इजाफा नहीं किया। मैंने हमेशा उसे अपने पास मौजूद सबसे बेहतरीन शय दी। आप में से कोई भी इस चीज़ को नहीं समझ सकता। आज आपसे आपका घर छीन लिया जाए और फिर आप लड़ते झगड़ते मेरी तरह खून देकर इस घर को वापस लें, तो फिर आपको वो टूटा फूटा गंदा घर जन्नत से कम नहीं लगेगा। तब आप किसी और को इस दीवार पर हाथ तक नहीं रखने देंगे। कहाँ ये कि किसी को अंदर आने दें। मैंने अपने ड्राइंग रूम में वो मेडल रखा हुआ है जो नोमान की शहादत के बाद दिया गया था। शायद ये मेरे वतन की तरफ मेरी उन खिदमात का एतराफ़ है जो मैंने हर साल 15 अगस्त मैं इसी तरह अपने माजी के बारे में सोचता हूँ, इसी सड़क पर चलते हुए, लोगों की वही बातें सुनते हुए। इस मुल्क में कुछ नहीं है। हमने कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। अक्रॉस द बॉर्डर्स वी आर वन। मुझे सब के बावजूद यहीं रहना है, यहीं जीना है और यहीं मरना है। क्या आप मेरी तरह कुर्बानी देकर यहाँ जीना और मरना सीख सकते हैं? Subscribe my channel for more videos.